पांचवा हिस्सा था, ये पांचवा बाब था जो हमने मुकम्मल किया, जो अच्छे अखलाक से मुतालिक था। बाब तरगीबी फ़ी मकारिमिल अखलाक, आला और अशरफ अखलाक की तरगीब का बयान या उसका बाब। अब एक नया बाब आज से हम शुरू कर रहे हैं जो इस पूरे हिस्से का आखिरी बाब है और किताब का गोया कि इख्तिताम है। और अहादीस का मुताला तकरीबन 29-30-31 हदीसें इसमें कुछ हैं। तो ये अहादीस जो हैं ये ज़िक्र और दुआ से मुतालिक है। ज़िक्र है, इसमें दुआ है, और इसमें इस्तिग़फ़ार है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद है, और इसकी ज़िक्र की और दुआ की फ़जीलत है। और बाज़ अज़कार इसमें ज़िक्र किए गए हैं, ख़ास अज़कार जो मुतलक़ भी हैं और मुअक्कद भी हैं। मुतलक़ किसको कहते हैं? किसी भी वक्त में पढ़े जा सकते हैं और आज़ाद हैं वो, यानी सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दोपहर पढ़े, घर में पढ़े, बाहर पढ़े। कुछ अज़कार ऐसे हैं कि जो मुअक्कत हैं और किसी ख़ास हालत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने, ज़ाहिर बात है, एक मुख्तसर किताब में सारी दुआएं और सारे अज़कार जमा नहीं हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ ख़ास किताबों को उसमें देख सकते हैं। इमाम नववी की किताबुल अज़कार है, या इब्न सुन्नी की यानी अज़कार की किताबें हैं। तो अमलुल यौम वल लैला, या इस तरह से और भी किताब हैं उलमा की। इमाम नसई की भी किताब इसी नाम से, अमलुल यौम वल लैला। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें जो ज़िक्र से मुतालिक हैं। हिस्नुल मुस्लिम भी उन्हीं में से एक किताब है जो इस दौर में यानी काफ़ी मशहूर है और बहुत से लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। और उसके अलावा भी किताबें हैं जिनसे एक आदमी फ़ायदा उठा सकता है। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने बस इसमें आखिर में ज़िक्र पर यानी अपनी किताब को ख़त्म किया है। एक एतबार से ये इमाम अल-बुखारी की इक़्तिदा है। आखिरी हदीस भी जो इब्न हजर ने ज़िक्र की है वही है जो सही बुखारी में इमाम अल-बुखारी ने ज़िक्र की है। इंशाअल्लाह जब उसका वक्त आएगा तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि उसके जो माना है कितने अजीम शान हैं। आज इस बाब की इस पहली हदीस से हम शुरुआत करते हैं जो ज़िक्र की फ़जीलत से मुतालिक है, और इसमें अक़ीदे का एक नुक्ता भी है जो बहुत अहम चीज़ है। हदीस के अल्फाज हैं, इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अना मा अब्दी मा ज़करनी वतहर्रकत बी शफ़ताहु। यक़ूलुल्लाहु तआला अना मा अब्दी मा ज़करनी वतहर्रकत बी शफ़ताहु। अख़रजहु इब्न माजाह व सह्हहहु इब्न हिब्बान व ज़करहु अल-बुख़ारी तालीक़न। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का फ़रमान है, अल्लाह ताला फरमाता है, अना मा अब्दी मा ज़करनी, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब तक या जब जब वो मुझे याद करे। व तहर्रकत बी शफ़ताहु, और मेरी याद के साथ जब उसके होंठ हरकत करते हैं, यानी मेरे ज़िक्र में जब जब उसके होंठ हिलते हैं अल्लाह का ज़िक्र करने में, तब तक मैं उसके साथ होता हूँ। अख़रजहु इब्न माजाह, इस हदीस को इमाम इब्न माजाह ने रिवायत किया है, और व सह्हहु इब्न हिब्बान, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सही कहा है। व ज़करहु अल-बुख़ारी तालीक़न, और इमाम अल-बुख़ारी ने अपनी सही में इसे तालीक़न ज़िक्र किया है। तालीक़न ज़िक्र किया है का मतलब यह है कि मुअल्लिफ़ मुहद्दिस अपने ऊपर से कुछ रुवात को या पूरी सनद को छोड़कर असल बात बयान कर दे, तो इसको कहते हैं तालीक़। ऐसी रिवायत को मुअल्लक़ कहते हैं। तो ये नीचे से लेके मुहद्दिस जैसे कहता है हद्दसना, अख़बरना, हमसे फ़लाँ ने बयान किया, फिर उससे फ़लाँ ने, फिर उसने उससे लिया, इस तरह से जो है यानी ऊपर तक जब सनद जाती है तो ये सनद मुस्नद होती है, मुत्तसिल होती है। लेकिन कभी मुहद्दिस ऐसा करता है कि उसका मकसूद होता है असल बात बयान कर दी जाए, तो पूरी सनद छोड़ देता है और असल बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता है, या अपने से ऊपर कुछ लोगों को छोड़कर सहाबी या ताबई से सनद को शुरू करके फिर ऊपर तक बयान करता है। तो ऐसी जो हदीस होती है इसको मुअल्लक़ कहते हैं। ऐसी हदीस को तालीक़ भी कहा जाता है। तो सही बुखारी में कई तालीक़ात हैं, इमाम अल-बुखारी बाब ही में उसको बयान कर देते हैं, तो बग़ैर सनद के
علماء نے کہا کہ اگر امام البخاری جزم کے ساتھ کسی حدیث کو بیان کریں تو وہ حدیث حجت ہوتی ہے، ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، اور اگر کبھی ایسا کریں وہ یذکر اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یا اس طرح کے الفاظ ہوں صیغہ تمریز میں علماء نے کہا اس کو اگر بیان کیا گیا ہو تو ایسی حدیثوں کی تحقیق کی جائے گی۔ عموماً ایسی حدیثیں امام البخاری کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ رویہ و یذکر و یروا اس طرح کے الفاظ میں عام طور سے محدثین بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے یہ ایسا بھی آیا ہے، ایسی بھی روایت بیان کی گئی ہے، تو اس میں جزم نہیں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عام طور سے ایسی حدیثیں جو ہیں کچھ نہ کچھ اس میں خلل ہوتا ہے سند میں، اسی لیے محدث جو خاص اپنی کتاب میں چاہتا ہے کہ صحیح حدیثیں بیان کرے، اور اس نے شرط رکھی ہو کہ میں اس میں صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا، تو محدثین ایسی حدیثوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ویذکر وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات ملحوظ رہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ بات قرآن میں نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا۔ تو اب قرآن میں نہیں ہونے کے باوجود بعض باتیں اللہ کی ہیں جو براہ راست یا جبریل کے ذریعے سے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، براہ راست ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے حدیث قدسی کا، کہتے ہیں کہ ھذا مما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ، یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے رب سے روایت کی ہیں۔ وَيُسَمَّى الحدیث القدسی، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ فی مرتبۃ بین القرآن و بین الحدیث النبوی، وہ اس مرتبے میں ہے جو حدیث یعنی قرآن اور حدیث نبوی کے درمیان کا مرتبہ ہے، یعنی حدیث نبوی سے اوپر اور قرآن سے کچھ کم اس کا درجہ ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے درمیان ایک حدیث کا درجہ ہے، وہ کون سی ہے؟ حدیث قدسی۔ لیکن حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور آپ حدیث قدسی کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس طرح سے، کیونکہ وہ روات نے نقل کیا ہے اور بالمعنی بھی روات نقل کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بعین ہی وہی لفظ ہے، کیونکہ راویوں نے سے بالمعنی بھی روایت کیا ہوتا ہے۔ اسی حدیث کو آپ دیکھیں کئی الفاظ کے ساتھ یہ آئی ہے۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں جو پہلا ٹکڑا اس میں ہے وہ کیا ہے؟ ہم اس میں یعنی 3 باتیں ہیں جس پر گفتگو کریں گے۔ کیا ہیں؟ انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے، یا جب بھی وہ میرا ذکر کرے۔ یہاں ایک خاص نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والے کے ساتھ ہونے کو ذکر کیا ہے، یعنی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے مع، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ ذَكَرَنِي، یعنی جب بھی وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہاں ابن حجر نے بالمعنی اس کو ذکر کیا ہے، بخاری میں بعین ہی اس لفظ سے نہیں ہے۔ یقول اللہ تعالیٰ انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے، یا جب تک مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا اس کے ساتھ ہونا ذکر کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں آدمی اس سے عقیدہ نہ لے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان علم کی خرابی کی وجہ سے، ویسے بھی مسلمان قرآن و سنت سے دور ہیں، اور بہت سے مسلمانوں کو قرآن پڑھے ہوئے لوگ، حدیث پڑھے ہوئے لوگ مدرسے میں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ قرآن و حدیث خود سے مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ ایک انسان علماء کی رہبری سے آزاد ہو جائے تو گمراہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و سنت انہی کو سونپ دے اور بالکل خود اس سے عاری ہو جائیں، سرے سے اس کا علم حاصل نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء تو کم ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جنہیں قرآن و سنت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، حتیٰ کہ قل هو اللہ احد
یا اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ جیسی صورتیں ہیں، معلوم نہیں اس میں کیا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، زندگی چلی گئی، 60 سال نکل گئے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ حدیثوں کا معاملہ تو بہت دور ہے، اور صحت اور ضعف کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے، تمیز نہیں بالکل کہ کون سی صحیح کون سی ضعیف ہے۔ تو یہ معاملہ آج امت کا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عقائد کے باب میں آپ دیکھیں گے بہت ساری خرافات آپ کو دکھائی دیں گے۔ توحید ربوبیت میں خلل ہے، توحید الوہیت میں خلل ہے، اور توحید اسماء و صفات میں خلل ہے۔ توحید ربوبیت کو آپ دیکھیے، اعتقادات ہیں کہ بزرگان دین اولاد بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں، اور رزق میں برکت دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں، بلکہ کائنات کا نظام بھی چلا رہے ہیں، بارش سے لے کے سیلاب اور طوفان، اب ساری چیزیں اولیاء کی قبض قدرت میں ہیں۔ اور الوہیت کا باب آپ دیکھیں، درگاہوں پر جا کر سجدے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کر یعنی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اسماء و صفات کا باب دیکھیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کی بات نہیں ہیں، ایسے نام اللہ سے جوڑے جاتے ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی ذات کے سلسلے میں یا اس کی صفات کے سلسلے میں۔ انہی میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنی جہالت میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، ایک دم گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے، ایسا فرقہ جس کے بارے میں امام البخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں یہود کے پیچھے نماز پڑھوں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اتنے برے عقیدے والے ہیں وہ کہ یعنی جہمیہ کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی گمراہی والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور بھی عقیدے ان کے ہیں لیکن یہ عقیدہ ان کا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی گمراہ فرقہ ہے جس کی علماء نے تکفیر بھی کی ہے۔ تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو آپ پوچھیں، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو فوراً کہے گا اللہ ہر جگہ ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے۔ لیکن اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کے لیے علو ہے، اللہ اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ معیت کیسی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے، یہاں مقید ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ہر وقت جب مجھے یاد کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک عمل کے ساتھ اللہ نے قید کر دیا اس کو کہ جب وہ یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب قید بیان کر دی گئی تو اس کو مطلق کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی معیت کے بارے میں 3 باتیں علماء نے کہی ہیں، اور اس کے علاوہ ضمنی باتیں اور ہیں، وہ کسی اور درس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے ضمن میں جتنے مباحث ہیں اس میں معیت، قرب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سب آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ حدیث یہاں پر آئی ہے اس کو چھوڑ کے چلنا مناسب نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت فضیلت ہے۔ وجہ ذلك ان اللہ تعالیٰ یکون مع الذاکر طال ذکرہ ام قصر لقولہ ما ذکرنی۔ کہتے ہیں کہ اس کیسے دلیل ملی اس کی؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہاں پر کہ ان اللہ تعالیٰ یکون مع الذاکر، اللہ ذاکر کے یعنی ذاکر شیعوں میں ذاکر کو کہا جاتا ہے، ذاکر ذکر کرنے والا، ذکر کرنے والا کہ اللہ کو یاد کرنے والا، وہ نہیں جو محرم میں ماتم کرے اور صحابہ پر لعنتیں کرے، ان کے ہاں اس کو ذاکر کہتے ہیں، وہ ذاکر کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل یعنی گالیاں دینے والا اور لعنتیں کرنے والا ہے۔ یہاں پر ذاکر سے مراد کون؟ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، طال ذکرہ ام قصر، چاہے وہ لمبے وقت تک ذکر کرتا رہے یا تھوڑی دیر کے لیے کرے۔ جیسے کوئی آدمی بس
یعنی کھانا کھایا یا پانی پیا اور کہا الحمدللہ، پانی پیا اور کہا الحمدللہ، بس اتنا بھی ذکر کیوں نہ ہو، اس وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا پھر ایک آدمی بیٹھا ہے فجر کے بعد سے بیٹھ کے سورج نکلنے تک ذکر کر رہا ہے، تو اتنی دیر تک وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی معیت، عین کے ساتھ اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ان شئت ان تذکر اللہ دائما فاللہ تعالی یذکرک دائما۔ فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ اگر تو چاہے ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کر، اللہ تعالیٰ بھی ہر حال میں تجھ کو یاد کرے گا۔ جب جب تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تجھ کو یاد کرے گا۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، اور یہ بہت پیارا باب ہے جس میں اذکار سے متعلق بہت بڑی باتیں ہیں۔ ذکر یہ نہیں کہ کچھ منتروں کی طرح آدمی کچھ پڑھ لے زبان سے، آج مسلمانوں میں یہ چیز معمول بھی ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آدمی اس کے معنی کو جان کے ذکر کرے، اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا حقدار بنتا ہے، بلکہ اس کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی، اس کے مزاج کی تجدید ہوتی ہے۔ ذکر کو سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی کہ یہ فضیلت ہے ذکر کی، کہ جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تھوڑی دیر ہو، زیادہ ہو، طول ہو، قصر ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہوگا۔ جب جب ذکر کرے اللہ اس کے ساتھ ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے جو بھی اذکار ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اس طرح کے جو اذکار ہیں، وہ اذکار یہ نہیں کہ دل سے بنا کے کچھ بھی ذکر کرنا شروع کر دیں، حق ہو حق ہو حق ہو کریں، یہ کیا ہے؟ یہ اذکار ثابت نہیں ہے۔ اللہ کی معیت کے لیے رسول کی سنت ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، ورنہ آدمی بیٹھ جائے گا، صوفی صاحب بتائیے کون سا ذکر ہے، اتنی بار پڑھو رزق میں برکت ہوگی، اتنی بار یہ پڑھو، 2 لاکھ پڑھو، 3 لاکھ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی معیت اسے نصیب ہو، اس کی رضا اسے نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی نصرت اور نجات اس کو نصیب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آزاد ہو کر ذکر نہ کرے۔ سب سے اچھا ذکر کرنے والے کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ذکر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ کو یاد کرنے والا تو ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر، سب سے اچھے اللہ کو یاد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں، ورنہ بعض لوگ جو ہیں اللہ کے ذکر میں، صوفیوں کا ذکر فکر بہت ہوتا ہے، ہاں، تو سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑیں، بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا پکڑیے، سر کو جھکائیے، سینے تک لے جائیے اور کھینچ کے پھر کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے سینے پہ ضربیں لگاؤ جیسے کیل ٹھوکتا ہے کوئی آدمی۔ تو ایمان کو، جو توحید کو سینے میں ٹھوک رہے ہیں کیل کی طرح، نہیں ہوتا ایسا۔ تیرا تصور حقائق کو بدل نہیں سکتا ہے۔ تو بدعت کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اپنے ایمان کی تجدید چاہتا ہے، بدعت تیرے ایمان کو کمزور بنا رہی ہے۔ بدعت سے کبھی ایمان قوی نہیں بنتا ہے۔ نہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے ایسا کرنے سے، یہ گھبرانے کی بات ہے۔ بہت سارے گناہوں میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ تیرا کام اچھا ہے۔ تجھ کو اچھا لگ رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام بھی اچھا ہے۔ بہت سارے دینی اعمال ہیں، ان میں مشقت ہے لیکن ان میں ثواب ہے، وہ اچھے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کام میں جو ہے آسانی ہو، مزہ آئے، لذت ہو تو وہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرار دیں۔ تو صوفیوں کے ہاں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ اپنے دل سے کچھ بھی اذکار بنا کے اس کا ورد کرتے ہیں، اور کچھ جھٹکے وٹکے والے اعمال کرتے ہیں جس کو وہ اشغال کہتے ہیں، اس کو وہ اشغال کہتے ہیں، شغل کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں۔ سنت سنت سنت، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ معیت کے بارے میں، اللہ ساتھ ہونا، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمعیت معیتان، اللہ کی معیت 2 طرح کی ہوتی ہے، عامہ و خاصہ۔ عام طور سے سب کے ساتھ ہونا اللہ کا، اور اللہ کا کچھ خاص بندوں کے ساتھ ہونا، 2 طرح کی معیت ہوتی ہے۔ قرآن میں
سنت میں اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح سے آیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، مومن، کافر، نیک، فاجر. اور دوسرا اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کہ اللہ کچھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں. تو اب اس کی کیا تفصیل ہے؟ کہتے فَالْأُولَى كَقَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کا سارے بندوں کے ساتھ ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تم کا ذکر کیا، تم سب، اور جہاں کہیں تم ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اشخاص کے ساتھ جوڑا، امکنہ کے ساتھ میں نہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کہا تم جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے. کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو معیت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑی ہے. یہ معیت عامہ ہے، پھر اس میں مومن کافر سب شامل ہیں. لیکن کہتے ہیں والثانیہ، دوسری معیت جو خاص ہے سب کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو بھلائیاں کرتے ہیں. تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچتے ہیں، اور اللہ سے اجر کی امید میں بھلائیاں کرتے ہیں. برائیوں سے بچنے والے تقوی والے، اور بھلائیاں کرنے والے محسنین، اللہ ان کے ساتھ ہے. کیا کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا. یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، دو صفات ہیں کہ تقوی اور احسان. تو کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں اور محسنین ہیں، گناہ سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے. الی غیر ذلک من الآیات، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. تو مجموع الفتاوی جلد 5 صفحہ نمبر 122. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی معیت دونوں اعتبار سے بیان کی ہے. ایک یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، مومن کافر سب. اور ایک کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ متقین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ وصف کے ساتھ بیان کیا، صفت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، عین افراد کے ساتھ میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب قوم نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، فرعون کے ساتھ اس کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر چھوڑ کے جانے کے لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور فرعون بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا. ان کو وہ دکھائی دے رہے، ان کو یہ دکھائی دے رہے، آمنے سامنے ہو گئے ایک دم، ہر ایک کی نظر کی دوری میں رہ گئے سب. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب فرعون تو ہم کو پکڑ لے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ سجھائے گا. یہاں آپ دیکھیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فرعون کے بھی ساتھ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے نسبت جوڑی ہے، یہ غلط ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، فرعون کے بھی ساتھ ہے. یہ معیت وہ نہیں ہے، یہ معیت ہے نصرت والی، تائید والی. وہ معیت ہے علم والی، احاطہ والی. یہی بات علماء نے کہی ہے. تو یہاں پر کہا کہ ایک تو آیت یہ کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. یا آپ دیکھیں قرآن کریم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ غار ثور میں جب آپ تھے ہجرت کے سفر میں، اور آپ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور مشرکین غار کے دہانے تک آ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم کو پا لیں گے، ہم کو پکڑ لیں گے، ہم دکھائی دیں گے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دھاڑس بندھا رہے تھے. اور اس وقت میں آپ نے جملہ جو کہا، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ساتھی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں، ابو جہل کے بھی ساتھ ہے، یہ جو مشرکین ہیں ان کے بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، معلوم ہے کہ ان کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کون سی ہے؟ ورنہ آپ یہ کہتے کہ سب کے ساتھ ہے اللہ، نہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ جو معیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا، وہ خصوصی ساتھ ہونا ہے، عمومی نہیں۔ وہ مدد اور نصرت کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اللہ کا ساتھ ہونا ہے، اور عام بندوں کے ساتھ اللہ کا ہونا یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے حال کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کا احاطہ کیا ہوا، کچھ ان کا چھپا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر یہ دو قسم کی معیت قرآن میں ذکر ہوئی ہے، عام اور خاص۔ لیکن خاص میں بھی دو طرح کی ہے، اس کو یاد رکھیں، کسی کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تفصیل یاد نہیں رہ پائے۔ ایک معیت ہے عامہ اور ایک ہے خاصہ۔ لیکن معیت خاصہ میں خصوصی ساتھ ہونا اللہ کا، خصوصی خاص بندوں کے ساتھ ہونا، یہ بھی دو طرح کا ہے، ایک اوصاف کے ساتھ میں ہے اور ایک اعیان کے ساتھ میں ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ بھی، کوئی بھی ہوں، انڈیا کے ہوں یا پڑوس کے ملک کے ہوں یا کسی بھی سعودی عرب کے ہوں، چین کے ہوں، جاپان کے ہوں، پچھلے دور کے ہوں، آج کے ہوں، آنے والے دور کے ہوں، وہ اللہ نے وصف کے ساتھ جوڑا، صفت کے ساتھ۔ جس کسی میں یہ صفت ہے، تقوی اور نیکی کرنے کی صفت، اللہ اس کے ساتھ ہے، صفت کے ساتھ جوڑا، کسی کا نام نہیں لیا، نام لے کے نہیں بتایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو کیا ملے گا؟ میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ہجرت کی کیا ملے گا؟ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو وہ معیت جو ہے خاصہ میں سے بھی اخص الخاص ہے۔ تو یہ تین طرح کی معیت قرآن کریم میں آئی ہے، تو یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جو بھی تین لوگ سرگوشی کرنے والے ہوں، آپ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں، إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور پانچ لوگ اگر آپس میں، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں چپ کے خسر پسر کرنا، باتیں کرنا چپ کے، اگر آپس میں اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، یہاں پر اسی طرح سے کہ چاہیں یعنی کم ہوں یا زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما كانوا، کہیں بھی وہ ہوں، ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوں۔ پھر یہ نہیں کہ یعنی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ نہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ معیت کو ذکر کیا ہے۔ جس کمرے میں مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جس کی بہت سختی سے سلف نے تردید بھی کی ہے۔ تو یہ بھی جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیت ہے، کہا ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی خبر ان کو دے دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں، کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا کے وہ رکھ نہیں سکتے۔ اس سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 7 ہے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کر کے، جس میں کہا کہ یعنی ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، تو اس معیت کے بارے میں، اس ساتھ ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کو ذکر کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا هُوَ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے۔ وَقَدْ ذَكَرَ ابن عبد البر وغيره ان هذا اجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے، صحابہ کا اور تابعین کا، کہ اس میں معیت سے مراد معیت علمیہ ہے،
اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِيهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ، اور وہ ہر امت کے علماء میں سے وہ افراد اشخاص جن کے قول کا کوئی مقام ہے، جن کے قول کی کوئی مضبوطی ہے، جس کا کوئی یعنی منزلت ہے، جس کا قول شمار کیا جا سکتا ہو، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد اللہ کا علم سے ساتھ ہونا ہے۔ وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ ابن عباس وَالضَّحَّاكِ وَمُقَاتِلِ ابن حیان، اور یہی قول ہے ابن عباس کا اور ضحاک کا اور مقاتل ابن حیان کا، وسفیان الثوری واحمد ابن حنبل وغیرہم، اور سفیان الثوری، احمد ابن حنبل، ان سب کا اور ان کے علاوہ بھی اہل علم کا یہی قول ہے، ان میں سے کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر کہتے ہیں سب کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب کیا؟ سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے، سارے صحابہ کا، تابعین کا، اور بعد میں جتنے بھی علماء آئے جو معتبر علماء ہیں، بدعتی نہیں، معتبر علماء، ان لوگوں کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر وہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم کہیں بھی ہو، سے مراد اللہ کی معیت علمیہ ہے، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ ابن عباس کا ذکر یہاں پر آیا۔ ابن عباس رحمہ اللہ کا قول ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ کہتے ہیں عالم بکم اینما کنتم، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے احوال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ کا ساتھ ہونا قرآن کی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں وہ تم کو جانتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ عالم بکم اینما کنتم، وہ تمہارے حال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ تو یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، یعنی ان کے فتاوی جو جمع کیے گئے ہیں مجموعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495۔ اس حدیث میں کون سی معیت مراد ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے؟ یہ کون سی معیت ہے؟ عامہ، خاصہ، کون سی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن فوائد الحدیث اثبات المعیت الخاصہ، اس حدیث کے فوائد میں جو علمی باتیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں، فوائد معلوم ہو رہے ہیں، ان میں ایک بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا ذکر اس میں ہے، اس کا ثبوت اس میں ملتا ہے۔ لأن قوله انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ مفہوم ہو، اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اذا لم يحصل الذکر فإن اللہ لیس معہ، کہ یہاں کہا گیا کہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس قید کا فائدہ کیا؟ پھر اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ معیت ہے جو اس بندے کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ عمل آیا معیت ہوگی، عمل نہیں ہے اللہ کی معیت نہیں ہوگی۔ تو یہ معیت مقید ہے، خاصہ ہے، عامہ نہیں ہے۔ ولیکن ھذا فی المعیت الخاصہ، کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ معیت خاصہ ہی میں ہوتا ہے۔ فالمعیت الخاصہ لہا اسباب توجدها وتنتفی توجدها لہا اسباب توجدها وتنتفی بانتفائها، کہتے ہیں کہ جو معیت خاصہ ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہونا، وہ کسی سبب کی وجہ سے پایا جاتا ہے، اور اگر سبب نہ ہو تو وہ نہیں پایا جاتا۔ تقویٰ ہے، نیکی ہے، معیت خاصہ ملے گی، خصوصی اللہ کا ساتھ ہونا نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تقویٰ والا عمل نہیں ہے، نیکی والے کام نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا ملے گا، لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، وہ معیت خاصہ نہیں ملے گی۔
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ بندے انہیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب حین یذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ امام النووی فرماتے ہیں ای معہ بالرحمت والتوفیق والہدایت والرعایت، کہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور خصوصی نگرانی رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں تک کہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، کہتے فَمَعْنَاهُ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، اس کے معنی ہے علم کی بنا پر، علم کے ذریعے اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے۔ احاطہ کرنا کہتے ہیں گھیرے میں لینا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک الگ بحث ہے جو اس حدیث کے ضمن میں چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اس پہ اور بہت سارے دلائل اور بہت ساری تفصیلی باتیں علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں، جو عقیدے کی کتابوں میں اسماء و صفات سے متعلق اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ امام نووی کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ساتھ ہونا اللہ کا ہے وہ کیسے ہیں؟ رحمت، توفیق، ہدایت اور رعایت کے اعتبار سے، کہ جو خصوصی معاملہ اللہ بندے کے ساتھ احسان کا کرتا ہے، رہنمائی اور نصرت کے اعتبار سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ انسان اللہ کی رہنمائی کا بھی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی محتاج ہے۔ راستہ چلنے کے اعتبار سے اسے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کہاں جاؤں، پھر چلنے کی قوت بھی چاہیے، چلنے میں بھی مدد چاہیے اس کو، تو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی معیت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے، وہ خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، جب وہ عمل کرتے ہیں ویسا اللہ دیتا ان کو۔ لیکن کچھ معیت اللہ کی سارے لوگوں کے لیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کسی عمل پر یہ معیت نہیں مل رہی ہے، یہ عام ہے، کسی قید کے ساتھ نہیں ہے، یہ کرو گے تو اللہ ساتھ ہوگا، نہیں، اللہ ہے ساتھ جہاں کہیں تم ہو۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فَمَعْنَاهُ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، اس کے معنی کیا ہے؟ علم اور احاطہ کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے، کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، علم اور احاطہ کے اعتبار سے۔ تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام النووی نے اپنی کتاب المنہاج میں، یعنی صحیح مسلم کی جو شرح ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے جو اسی حدیث کے ضمن میں آئی ہے، اور انشاءاللہ مزید اذکار کے متعلق جو باتیں حدیث میں آئی ہیں آنے والے دروس میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔